अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और वो रवां सेशन में ही आईनी तरमीम पेश कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत आला अदलिया के जजों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की खातिर आईन तरमीम के लिए कौमी असम्बली में नंबर्स जो हैं वो पूरे कर चुके हैं, जबकि सेनेट में फिलहाल 3 वोट कम है। आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, मां सिवाय इसके कि वो जल्द मुस्ताफी हो या आइन के मुताबिक अपने ओहदे से हटा दिया जाए। आइन के आर्टिकल 195 के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की एज में जो है अपने ओहदे के बाद वो रिटायर हो जाएगा और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र अब बढ़ाकर 68 साल करने का इरादा रखती है। हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी और ऐसी आईनी तरमीम से ही मुमकिन हो सकेगा। चंद माह पहले वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मीडिया को यह कहा था कि हुकूमत की जानिब से जजेस समेत रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। इसके बाद हुकूमत बार बार इसकी तरदीद करती आई है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की हालिया ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू से मुतालिक क़यास सराइयों के हवाले से सूरत हाल वाज़ा करने के लिए मंगल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि चंद माह पहले वजीर कानून उनके चैम्बर में उनके पास आए और कहा था कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल बढ़ाने पर मुकर्रर करने पर गौर कर रही है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने वजीर कानून से कहा कि अगर ये तजवीज़ इनफरादी है और अगर इस पर अमल किया गया तो वो कबूल नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया था कि पास नंबर्स पूरे हैं और जल्द आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स आपके पास पूरे नहीं है, मौलाना को साथ में आपने मिलाना है। आईनी तरमीम 2/3 मेजोरिटी से होगी जी, उसके बगैर हो नहीं सकती, सिंपल मेजोरिटी से हो नहीं सकती। अच्छा, नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के लोग भी हैं। मौलाना के बारे में मैंने पहले कह दिया था, अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ हैं। अच्छा, और आईनी तरमीम जो है कल आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे को आ जाए। तहरीक इंसाफ के लोग भी हिमायत करेंगे। मेरा ख्याल है उनमें 5-6 लोग हिमायत करेंगे। तो नाज़रीन, इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा के अलावा जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन बात इस वक्त करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 11 सालों से जो पीटीआई जो है वो बरसर इक़्तिदार है उनकी वहाँ हुक्मरान जमात इस वक्त शदीद सियासी, माशी और अंदरूनी इख्तिलाफात जैसे मसाइल को उन्हें सामना है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बदतर हो चुकी है और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे और अपने साथियों की टारगेट किलिंग के खिलाफ लकी मरवत में पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतजाज चौथे रोज में दाखिल होने के बाद जिला बन्नू और बाजावड़ में भी पुलिस एहलकारों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन तीनों अजला के पुलिस एहलकार अपने साथियों की टारगेट किलिंग और मुसल्लह अफराद के हमलों में हलाकत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब कांस्टेबल नूर आलम खान को थाना डोमेल की हदूद में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया और यह कोई पहला वाकया नहीं है। पुख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ फराम करने वाले खुद ही महफूज नहीं। गुज़श्ता चंद माह के दौरान लकी मरवत समेत पुख्तूनख्वा के जुनूबी अजला बशमूल बन्नू, डेई खान, टांक और कुलाची में पुलिस एहलकारों पर हमलों और उनके अगवा के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है। अगस्त में जारी होने वाले सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान पुख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के तकरीबन 220 से ज़्यादा एहलकार जो हैं इन वाक़यात में शहीद हो चुके हैं, जिनमें फ़ौज, पुलिस, एफसी के एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। पुख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी हमारे प्रोग्राम कह चुके हैं कि इवन उनके इलाके में दहशत गर्दों की चेक पोस्टें जो हैं वो शाम के औकात में कायम हो जाती हैं। गुज़श्ता रोज़ सूबे को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जब हमने केपी के 2 सीनियर सहाफ़ियों महमूद जान बाबर और अकील यूसुफजई से बात की तो वो भी कंसर्न्स थे और उनका ये कहना था कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। अभी इतला ये आ रही है कि कल पुलिस फोर्स जो है ना बाजौड़ में भी हड़ताल करने जा रहे हैं, जहाँ पर दाइश बैठी हुई है, जहाँ पर इतनी ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा को पहले तो ये मोर्चा था
टेररिज्म के खिलाफ या टेररिज्म इस मोर्चे पर हमलावर थे और इस वक्त भी उरूज पर है। इस वक्त यहाँ पे बात सियासत की नहीं है, सियासत से हट के इदारे हैं। यहाँ पे इदारों के बीच यहाँ पे एक और मसला शुरू हो गया है, 2-3 अजला में बात हो रही है, इदारे आपस में बात कर रहे हैं, इदारे एक दूसरे से नाराज हैं और सूबाई हुकूमत उनके बीच आके बात भी नहीं कर रही। इस सूरत-ए-हाल पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बार बार ईवान में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। आज भी कौमी असम्बली में उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज वहाँ की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो गई है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह ग्रोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है? हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। सूबे की सूरत हाल जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वज़ीर आला की जानिब से इस पर संजीदगी से काम नहीं किया जा रहा, बल्कि वो उल्टा गैर संजीदा बयानात दे रहे हैं। कल उन्होंने जो कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो खुद अपना वफ्द भेज कर अफगानिस्तान में ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबानों की हुकूमत है, तालिबान से बात करेंगे, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज़ारों जानों की कुर्बानियां दी, 70,000 जानों की हमने कुर्बानियां दी, उन्हें वो कोई परवाह नहीं, लेकिन जो काम रियासत का है वो अपने हाथ में लेना चाहता है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बसीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बसीर सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अब उन्होंने जो कहा, तो आज वजीर दिफा ने ये कहा कि उनकी ये जो स्पीच है ये विफाक पर हमला है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। एक सूबा किसी दूसरे मुल्क से किस हैसियत से बात कर सकता है? और सूबे में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्या है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ खुद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम खान कुंडी मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आपसे सवालात का आगाज करें, आपकी कुछ देर पहले हमारी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर बात हुई है, वो भी कंसर्न है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो वज़ीर दाखिला से बात करके और कुछ इसका वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो उनसे आपकी बात क्या हुई और मामला कैसे देख रहे हैं आप मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, मेरी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि बड़ी कंसर्न है कि इस वक्त हमारे पुलिस जो है, इस वक्त फ़ोर्स जो है वो भी रोडों पे निकली हुई है। जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली फ़ोर्स है वो ख़ुद जो है वो रोडों पे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत निकाली गई है, कन्फ्रंटेशन के लिए निकाली गई है। प्राइम मिनिस्टर को बड़ा कंसर्न था, और आप देखेंगे उन्होंने भी सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने पुलिस फोर्सेस को निकाला है सड़कों पर, इनकी वजह से इनके कहने पे? बिल्कुल। अब मुझे आदल बताएं कि NFC अवार्ड जो 2009 में जब हमारी हुकूमत थी, NFC अवार्ड इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त से आज तक 600 अरब रुपए मिले हैं वॉर ऑन टेरर पे, 1%। ये प्रिंस ज़ारी साहब का मैं समझता हूँ और बाकी जमातों का एहसान था हमारे सूबे पे कि 1% ऑफ NFC हमें वॉर ऑन टेरर पे मिल रहा था। वो पैसे किधर गए? अगर मेरे पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास लैब्स नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, तो पैसे कौन से याशों में खर्च किए आपने? वो 600 अरब रुपये जो आपको वफाक ने दिए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो कहाँ पर खर्च हुए? अगर इन पर खर्च नहीं हुए तो आज आप उनको वरगला रहे हैं कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, आप रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, आप वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। आपने आज तक उनके लिए क्या किया है? आपने जो पैसे जो खर्च किए हैं, आपने अयाशियाँ करके या आपने करप्शन करके वो पैसे आपने खर्च किए हैं, तो वो आज आप उनको कह रहे हैं कि आप लोग आएँ रोडों पे और वफाक अपने आप चाह रहे हैं कि इस सूबे में एक बदअमनी हो, खाना जंगी हो। ये तो इस सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहे हैं, क्योंकि PTI का ये वतीरा है कि अगर वो खुद हुक्मरान ना हो, उनका वज़ीर आज़म ना हो, तो पाकिस्तान के साथ खुदा न खासा जो कुछ भी हो जाए। 9 मई करने वाले भी यही थे। आपका दुश्मन मुल्क भी शायद ये काम दुश्मन मुल्क ही कर सकता है जो आपने किया। आपने शोहदा के मुजस्मों को जो है जिस तरीके से कुंडी साहब, ये बातें बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। वज़ीर आज़म साहब से जो आपकी बात हुई उसको अगर प्लीज़ कंटिन्यू करें कि क्या बात क्या हुई और फिर सोल्यूशन उसका क्या निकला?
دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو اس پہ کنسرن تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ صاحب کو اس پہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، کیونکہ میں نے کہا کہ آج بھی ٹائم ہے کہ آپ اس مرض کا علاج کر لیں. اگر مرض لا علاج ہو گیا تو اس سے پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی، چاہے آپ فزیشین بھی لیں اور جو بھی لیں، اس پہ علاج نہیں ہو سکتا. اور اگر خیبر پختونخوا بدامنی ہوگی تو یہ نہ سمجھے کہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا سندھ میں جو ہے وہ امن ہوگا. تو یہ بدامنی اگر افغانستان سے یہاں پر آئی ہے تو یہاں سے پھر آگے بھی جا سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے یہاں پر اس آگ کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے، یہ اب دیکھیں، آپ نے مجھے ابھی سنایا وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک کلپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ وکلاء برادری بیٹھی ہوئی تھی، ان میں کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری، یہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا اگر فار ایگزامپل وزیر اعلیٰ صاحب جب وفد بھیجیں گے یا خود جائیں گے تو کیا ان طالبانوں کو وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ مشرف کی کابینہ میں، صوبائی حکومت میں میرا والد صاحب بھی وزیر تھا، اور جب ہم نے اڈے دیے تھے اور آپ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو میرے والد صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے، اور آج میں آ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی اس پہ یو ٹرن مار کے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ مگر مچھ کے آنسو رو رہا ہوں. تو ان کی تو پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نہیں یاد ان کے والد محترم صوبائی کابینہ کا حصہ تھے مشرف کے دور میں؟ جی. اچھا کنڈی صاحب، تو اس کا اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اٹ از ویری کنسرن. دیکھیں نا، 4 ڈسٹرکٹس میں آپ کی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم مزید کام نہیں کر سکتے، وہ سٹرائک پہ چلی گئی ہے. اور باقی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتا ہے، جنوبی اضلاع سے آپ کا بھی تعلق ہے، وہاں پر 4-5 اضلاع میں پولیس کی عملداری ختم ہو چکی ہے، رات کو چیک پوسٹیں بن جاتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے کوئی آپ کو اشارہ دیا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس کا حل؟ دیکھیں شام کی بات نہیں ہوتی، ابھی ہمارے علاقوں میں عصر کے بعد نو گو ایریا بن جاتا ہے. اچھا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی خان میں، اگر ٹانک روڈ پہ، اگر سی ایم صاحب کا بھی حلقہ ہے، میرا بھی ہے اور آئی جی صاحب کا بھی علاقہ ہے، اگر جج اغوا ہوتے ہیں، ججوں پہ فائرنگ ہوتی ہے تو سی ایم صاحب کے علاقے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ان کی زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اگر کرنل اغوا ہوتا ہے، نادرک آفیسر اغوا ہوتا ہے، تحصیلدار اغوا ہوتا ہے، کلاچی جو ہے وہ سی ایم صاحب کے گھر ہے، تو وہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے گھر اور ان کی زمینوں کے ساتھ ہمیشہ جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں تو اس کا کھورا سی ایم صاحب کے علاقے میں، اسے گھر تک کیوں چلا جاتا ہے؟ وہاں پہ کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہوئے، فوجی شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے، رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہوئے. کیا ایک شخص کے بعد بھی آج تک سی ایم صاحب گئے دعا کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ تکڑے ہو جائیں؟ جب آپ اپنے فورس کو بیک نہیں کریں گے ان کے جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے فوجی نوجوان جب شہید ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، آرمی چیف بھی جاتے ہیں، وزیر داخلہ بھی جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں. کیا آپ آج تک کسی کے پاس گئے کہ میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ نے کیا آج تک صوبائی کابینہ کا کوئی اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ بلایا؟ کیا آپ نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس فوج کے خلاف قراردادوں کے لیے تو بلا لیا ہے، لیکن کیا آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ کبھی قرارداد پاس کی ہے کہ ہم اس صوبے میں امن لانا چاہتے ہیں؟ یہ جو لوگ دہشت گرد آپ افغانستان سے یہاں پر لے کے آئے تھے، آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ آپ لوگ ہی تو لے کے آئے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر اچھا کنڈی صاحب یہ بتائے گا، اسٹرانگ رومرز بھی چل رہے ہیں، کچھ سنگن ایسی ہے کہ شاید اگر یہ حالات مزید خراب ہوئے اور اگر 2-3 اور ڈسٹرکٹس میں پولیس جو ہے وہ کر دیتی ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے کام، تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. دیکھیں ہماری سب سے ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے لوگوں کے امن و امان. آپ جب کسی مرض کا علاج کرتے ہیں، کبھی کبھی خدا نخواستہ کسی مریض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت شوگر اگر ہو جاتی ہے، کبھی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں تاکہ باقی اس کو جسم کو بچایا جائے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں کہ کسی جسم کے کسی حصے کو بچایا جائے. تو ہماری پرائیورٹی ہے جس صورت میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم نے اپنے صوبے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے عوام کو جو ہے وہ انصاف دینا ہے، ہم نے ان کو امن دینا ہے، اور امن کے لیے جو ہے جو کچھ بھی کرنا پڑے، ٹاپ پرائیورٹی جو ہے اس صوبے میں امن و امان ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخر میں مجبوری یہی ہو کہ گورنر راج لگانا پڑے تو لگا دیا جائے. پھر عادل صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب بلوچستان میں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہو رہے تھے تو وہاں پر جو ہماری کمیٹی گئی تو انہوں نے کہا آپ کی حکومت اور آپ حکومت، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنی ہی صوبائی حکومت کو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ کر دیا تھا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ انہی لوگوں کے لیے کیا تھا تاکہ وہاں پر امن آئے. جب پی ٹی آئی کی باری آئی تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں ان لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوتا. وہ بلیک میلنگ کر رہے تھے، جس کے گھر میں ماتم ہو وہ بلیک میل آپ کو کر رہا ہوتا ہے.
آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہم نے تو بھی صوبائی حکومت کو وہاں پر جو ہے سسپینڈ کر دیا تھا، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس صوبے میں امن ہو، امن لانا ہے۔ لیکن کنڈی صاحب بالفرض اگر تو گورنر راج لگ جاتا ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد آپ کتنے سرٹن ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی اپنے فوج کے ساتھ مل کر، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس صوبے میں امن لے کے آئے تھے۔ 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی، ہم نے 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ دیا تھا۔ یہاں پر فوجیوں نے، یہاں پر پولیس نے، یہاں پہ سول سوسائٹی نے، میڈیا کے دوستوں نے، سیاستدانوں نے، یہاں تک کہ یہاں کے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی خیبر پختونخوا کے امن کے لیے، اور آج ان لوگوں نے اس صوبے کو دوبارہ ایسے بدامن بنا لیا ہے کہ دوبارہ خدا نخواستہ 2008 والی سچویشن اس صوبے کو لے کر آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ان قربانیوں کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس صوبے کو جو ہے دوبارہ اس طرح کے لے گے۔ ہمیں اپنی فوج پہ، ہمیں اپنی پولیس پہ اعتماد ہے، ہمیں اپنی سیکیورٹی ایجنسی پہ اعتماد ہے کہ جب اگر وہ دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتی ہے تو چھوٹے موٹے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی لڑ کے اور صوبے میں دوبارہ امن لے کے آ سکتی ہے۔ نہیں کنڈی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لیکن میں تو پرفارمنس اور گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ کل کو اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے صوبے میں تو آبویسلی گورنر تو آپ ہیں، آپ کس طرح پرفارمنس اور گورننس کو سنبھالیں گے؟ دیکھیں یہ تو اس وقت جب چیزیں ہوگی تو اب تو اس وقت تو گورننس کی یہ پوزیشن ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ لگے ہوئے کرپشن پہ، باقی ان کے ایجنڈے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے آپس میں کرپشن پہ لڑ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے سیکیورٹی فورسز کو بیک اپ نہیں کریں گے تو کیسے لڑیں گے؟ سیکیورٹی فورسز کو بیک اپ کرنے کے لیے ایک جو کمپیٹنٹ بندے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی انکمپیٹنسی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جلسے میں انہوں نے جو کچھ کیا، یہ کیا آپ کے چیف ایگزیکٹو کی سیٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح کے باتیں کریں؟ آپ نے خواتین کے متعلق کیا، آپ نے جس کیا۔ میں تو آج محمود خان چکری صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ پشتونوں کے چیمپئن بنتے ہیں، آپ پشتونوں کے لیڈر ہیں، کیا پشتونوں کے گھروں میں یہ روایت رہی ہے کہ آپ کے لوگ اس طریقے سے باتیں کریں گے؟ آج تک اس نے اس کی مذمت نہیں کی ہے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے محمود خان چکری پہ بھی، میرے سینئر ہیں، میں ان کو بڑے احترام کرتا ہوں کہ آج تک آپ نے اس کی مذمت نہیں کی جو خواتین کے متعلق جس قسم کی نازیبہ گفتگو کی ہے، اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ پشتونوں کے لیڈر بنتے ہیں اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ چلیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ملک کے نامور قانوندان حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ۔ سر، بازگشت ایک دفعہ پھر چل پڑی ہے آئینی ترمیم کی، جو کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور 2/3 میجورٹی پر حکومتی حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تعداد پوری کر لی ہے۔ اب آئینی ترمیم کیا ہوگی؟ جو کہ 6 مگویاں ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ایج میں اضافہ کیا جائے۔ میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں، اس کے بعد آپ سے جواب لیں گے۔ کہ آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوگی جی، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، سمپل میجورٹی سے ہو نہیں سکتی۔ اچھا، نمبرز پورے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، مولانا کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور آئینی ترمیم جو ہے کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک منڈے کو آ جائیں۔ حامد خان صاحب، اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، اور اگر ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں اس کا مسودہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ ہے ججز کی ایجز میں اضافہ، یعنی 65 سے 68، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ رہیں گے 3 مزید سال۔ آپ کا اس پر موقف کیا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی تو مولانا کے بغیر پاسبل نہیں ہے؟ پھر بھی ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی 5-6 لوگ جو ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیسے ووٹ کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے اور مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ایسی ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ خود قاضی فائز صاحب کا ہے۔ انہوں نے ناجائز ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ان کو دی ہیں، اور ری کاؤنٹنگ جو تھی بددیانتی پہ مبنی ان کی الیکشن کمیشن کی، اس کی بنیاد پر جو 4-5 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پی ٹی آئی کی تھی، اور ہائی کورٹ نے بھی ان پر مہر لگائی تھی، ان کو دے کر بائی 2-1 ججمنٹ ان کو دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور مولانا
بھی اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی آئینی ترمیم جو خفیہ طور پر لائی جائے، جس کا لوگوں تک پہلے نہیں پہنچایا جائے، جس پر پہلے بحث نہ کی جائے، جس پر لوگوں کی رائے نہ لی جائے، جس میں بالخصوص وکلا تنظیموں کی رائے نہ لی جائے، کیونکہ وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں عدلیہ کے، اس قسم کی آئینی ترمیم میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ ہم اس آئین کو نہیں، اس قسم کی کوئی بھی ترمیم کو نہیں قبول کریں گے وکلا کی طرف سے، اور ہر طرح سے ہم اسٹرگل کریں گے کہ ایسی کوئی ترمیم نہ پاس ہو، اگر پاس ہو تو سٹرائک ڈاؤن ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، اس میں سوال ہے جو کہ زیادہ قانونی ہے۔ بالفرض ابھی تو دیکھیں اگر پیپرز پر نمبر ڈالیں تو حکومت کے پاس 2/3 نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے وہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ آئینی ترمیم آئے گی اور ہوگی کیا، لیکن ہم ویسے ہی وی آر ایزیومنگ کہ حکومت چونکہ بار بار یہ معاملہ اٹھ رہا ہے تو کچھ تو ہوگا، اور اب چونکہ خود حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں، آپ نے حنیف عباسی صاحب کو سنا کہ ترمیم آ بھی رہی ہے اور ہمارے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، لیکن دیکھیں یہ قانون سازی کرنا، آئین میں ترمیم کرنا، یہ پارلیمان کا کام ہے۔ اس کے بعد اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، انصاف کے بھی آئین کے بھی، لیکن جب یہ سپریم کورٹ جائے گی تو سپریم کورٹ تو یہ کہے گی کہ یار قانون سازی جو ہے وہ تو پارلیمان کا حق ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی اپنی فل کورٹ کی ججمنٹ ہے 2015 کی۔ جب یہ 21ویں ترمیم کا معاملہ آیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ کے 4 ججز کا، یعنی 13 ہمارے حق میں اور 4 ہمارے خلاف، یہ فیصلہ تھا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ بنیادی ستون ہے عدلیہ کا، یعنی آئین کا، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے ایون آئینی ترمیم کر کے۔ بیسک سٹرکچر کی تھیوری ہے جو انڈیا سپریم کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کی ہے، اور انڈین جو آئینی ترامیم ہے بہت دفعہ انڈین سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کی ہے، اور پاکستانی سپریم کورٹ نے بھی اس جو بنیاد اصول کو 2015 میں قبول کیا ہے کہ آپ بیسک سٹرکچر جو ہے آئین کا نہیں بدل سکتے عام آئین سازی کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں تبدیلی لانا جو ہے ایک بہت میجر ایکٹ ہے، اور اس کے لیے پہلے عوام کی رائے بھی لینی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آئین بنایا گیا تھا تو 1 سال بحث چلی تھی، پھر اس کے بعد جب 18ویں ترمیم جو لائی گئی تھی وہ تقریباً 5-6 مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں سب سیاسی جماعتوں کی شمولیت تھی، یعنی اس وقت جو پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں تھیں ساری شامل تھی 2010 اور 2009، تو لہٰذا آپ آئینی ترمیم خفیہ انداز سے نہیں لا سکتے۔ یہ جو آئین ہوتا ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، پارلیمنٹ بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ پہ فرض ہے کہ لوگوں کی بھی رائے لے، اس میں خاص طور پہ جہاں جوڈیشری ہو وہاں وکلا کی بھی رائے لے، اور اس کے اوپر ایک بحث ہو، اور بحث کے بعد اس قسم کا کوئی آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حامد خان صاحب، آپ خود بھی مطلب آپ کے جتنے رابطے ہیں جوڈیشری کے اندر اور پولیٹیشنز، اور وہ کوئی سنگن آپ کو ہے کہ واقعی حکومت ایسا کر، آلدو حنیف عباسی صاحب نے تو کہہ دیا کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا آئینی ترمیم وہ کریں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ججز کی ایج والا معاملہ ہوگا، وہی ترمیم یہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے ان کی نیت تو ایسی ہی لگ رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ آزاد عدلیہ ہو، وہ نہیں چاہتے سپریم کورٹ میں جو نیکسٹ چیف جسٹس آئے اگر وہ آزاد ہے تو وہ نہیں چاہتے ایسی بات ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی شخص کو مزید ٹائم دیا جائے جو بارہا موجودہ حکومت کے حق میں فیصلے کر رہا ہے اور غلط فیصلے کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آئین کے اور قانون کے عین اصولوں کے خلاف، اور وہ صرف اس کو رکھنے کے لیے اس قسم کی آئینی ترمیم سوچ رہے ہیں۔ میں اس سے عرض کروں 2 دفعہ آئینی ترمیم اس کی عمر بڑھانے کے لیے کی گئی اور 2-3 دفعہ واپس لینی پڑ گئی۔
چاہے وہ 1975-76 کی تھی 5ویں اور 6ٹھی ترمیم، اس میں وہ واپس لی گئی. اسی طرح سے جب مشرف نے ایل ایف او کے تحت 3 سال کا اضافہ دیا تھا 2002 میں، وہ آخر کار وکلا کی پوری اس کے خلاف ایک مہم چلی تھی سال بھر، اور اس کے بعد 17ویں ترمیم میں وہ واپس لی گئی. یہی عمریں 68 اور 65 سال سے واپس 65 اور 62 سال پہ آئی تھی. یہ 2 دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہے، بری طرح فیل ہوا ہے، اور یہ تیسری دفعہ تجربہ کرنا جو ہے وہ بالکل ناجائز اور غیر ضروری ہے. ٹھیک ہے حامد خان صاحب، کچھ سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو کریں. کے پی کے گورنر صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی جو کہ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، کہ وہ طالبان سے، افغان طالبان سے خود بات کریں گے اور وہ خود اپنا وفد بھیجیں گے. اب آلریڈی اتنا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بن گیا ہے، تو یہ تو بالکل جو ریاست کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کیا ان کو ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، بعض جذبات میں کوئی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے کہ حالات کو نارمل رکھے. جو قانون سازی پچھلے دنوں کی گئی ہے اور بڑی ہی جلد بازی میں کی گئی ہے، اس سے لوگوں کا جو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، لوگوں کا اکٹھے ہونے کا، پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنے کا، وہ سب حق چھینے گئے ہیں، بالخصوص اسلام آباد کے لیے. تو اس قسم کی لیجسلیشن جب آپ کریں گے، ماحول اتنا آپ تناؤ والا پیدا کر دیں گے، جو کہ کر دیا ہے. خاص طور پہ یہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے، تو اس کے بعد پھر اس قسم کے رسپانسز یا اس قسم کے رد عمل آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات کہنی چاہیے تھی انہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جذبات میں، غصے میں، اور وفاقی حکومت کی جو طرز عمل ہے اس کے رسپانس میں یہ انہوں نے کہا. ٹھیک، حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان کی تفصیلی گفتگو سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کائرہ صاحب، بہت شکریہ. سر، جو آئینی ترامیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے، میرا اشارہ اسی جانب ہے، اگر ججز کی تعداد، ایج جو ہے اس میں اگر 3 سال کا اضافہ کیا جاتا ہے، ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی لائن یہ تھی کہ ہم سے مشاورت ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن اب تو جتنی تیزی سے یہ چیزیں جا رہی ہیں، تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کسی بھی وقت پیش کی جا سکتی ہے، اور حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 2/3 اکثریت بھی کر لی. پہلے انیف عباسی صاحب نے ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں کائرہ صاحب، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. کے لیے نمبرز آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، مولانا کو ساتھ میں آپ نے ملانا ہے. آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوگی جی، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، سمپل میجورٹی سے ہو نہیں سکتی. اچھا، نمبرز پورے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. مولانا کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، اور آئینی ترمیم جو ہے کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک منڈے کو آ جائیں. تحریک انصاف کے لوگ بھی حمایت کریں گے. میرا خیال ہے ان میں 5-6 لوگ حمایت کریں گے. جی کائرہ صاحب، اب 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی کے بغیر تو ناممکن ہے. کیا ابھی تک پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے، آپ سے مشاورت ہو چکی ہے اس بارے میں؟ عادل صاحب، میں تو کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، لہذا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشاورت ابھی تک فائنل ہوئی ہے کہ نہیں. اور اگر یہ ترمیم ہونی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی ہوگی. ججز کی تعداد بڑھانے کا خبر سن رہے ہیں. اگر وہ تعداد بڑھائی جاتی ہے تو اس وقت پینڈنسی آف دا کیسز کو دیکھ کے ایڈ ہاک ججز بھی رکھے جاتے ہیں، اور اگر پرماننٹ جج رکھ لیے جاتے ہیں تو اس حوالے تک تو ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق مدت عہدہ بڑھانے میں یا چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا تعلق ہے، اس کے لیے تو چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ میں ایسی کسی معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لہٰذا میرا خیال ہے وہ ڈیبیٹ تو اپنی جگہ بے معنی ہو گئی. ٹھیک.
नहीं कायरा साहब, उसमें एक पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये तो कहा कि एक तो एक्सटेंशन नहीं हो सकती, आइन में एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुद्दत मुलाजमत अगर जज साहिबान की सुप्रीम कोर्ट की 65 से 68 यानी 3 साल बढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रहेंगे चीफ जस्टिस। तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है, एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कि काजी फायज ईसा साहब ने ये बात कही थी कि मैं अगर मुझे इंडिविजुअली एक्सटेंशन मिलती है तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई होप कि थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी आ गई है जो आपकी। देखिए ये बात आपको याद होगा कि जनरल जिया के दौर में भी शायद, और फिर हमारे दौर में, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में, ये मुख्तलिफ अदवार में ये मुबाहिसा रहा इस जो जजेस की उम्र बढ़ाने का है कि दुनिया भर में ये है। अमेरिका में जजेस की रिटायरमेंट की एज कोई नहीं होती, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में 68 कर दी गई है। और हमारे यहाँ भी जजेस जब मिच्योर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ, तो 65 साल की बजाय अगर उनकी सेहत ठीक है और वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो उनको 68 किया जाए। ये बहस पुरानी है। फिर एक बहस छिड़ी कि जी अच्छा चले 65 तो रहने दें, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उम्र एक जितनी कर दी जाए, क्योंकि फिर ये होगा कि ये इंसेंटिव नहीं रहेगा हाई कोर्ट के किसी जज के लिए कि जी मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं तो मेरी 3 साल नौकरी बढ़ जाएगी, लिहाजा ये दोनों की उम्र एक बराबर कर दी जाए। ये भी एक बहस रही। अगर उसको देखा जाता है जी। और उसके और पाकिस्तान में इस वक्त जो पेंडेंसी है केसेस की सुपीरियर जुडिशरी में, उस हवाले से होता है, but there's nothing wrong। कायरा साहब, इसमें एक और सवाल है जो कि हनीफ अबाई साहब बड़े सीनियर रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है। वो ये दावा कर रहे हैं कि 5-6 जो हैं तहरीक इंसाफ के लोग भी जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब वो तो अगर ऐसा करेंगे तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी क्या ऐसे भी हो सकता है कि उनको कायल कर लिया गया हो कि ठीक है आप वोट दे दें और डिस्क्वालीफाई होकर दोबारा इलेक्शन लड़ जाएं? देखिए हनीफ अब्बासी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, इस वक्त हुक्मरान जमात के मेंबर हैं, अहम मेंबर हैं, उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, मेरे पास तो है नहीं। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। और वो ये है जी, आपकी राय इस पर चाहिए। जी जी, इस तरह की लेजिस्लेशन जिसको मुस्तार लेके मेंबर्स अपनी एट देयर विल न कर रहे हो, इस तरह की लेजिस्लेशन लंबा अरसा सस्टेन नहीं करती और फ्रूटफुल नहीं होती। कानून बुनियादी तौर पे अकली दलील के साथ बना हो, मफाद के तहत नहीं, तो ही अपना असल फसल रंग देता है, तभी उसके समरात सोसाइटी को बेहतर मिलते हैं। और मौलाना अगर मिल जाते हैं हुकूमत के साथ तो बिल्कुल उनका फ्री हक है, लेकिन पीटीआई के मेंबरान को शायद डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी। कानून में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो आइन में जो 2-3 क्लासेस हैं कि वो अगर बजट पे या चीफ प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का वोट या उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पे वोट पे पाबंद होते हैं, लेजिस्लेशन पे उस तरह की पाबंदी नहीं होती, दुनिया भर में भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन वो कदगर लगे तो या ना लगे तो इसके जितने समरात हमें चाहिए आइन की तरमीम करके वो फिर शायद नहीं होंगे अच्छे। और जो जजेस आएंगे भी उनके ऊपर भी एक डिबेट एक तरफ से छिड़ी रहेगी। तो जरूरी नहीं है कि जज साहिबान जो आएंगे उनके ऊपर कोई हदफ हो, उनके ऊपर कोई हरफ आया हो, लेकिन एक तरफ से उन पे सवाल उठाए जाते रहेंगे, जिस तरह मौजूदा सिटिंग जजेस पे बावजूद इसके कि उन्होंने इमरान खान साहब के हक में और मुखालफ हुकूमत के हक में और मुखालफ दोनों तरह की जजमेंट्स दी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में एक रिवाज है इस वक्त कि हम, और होता भी है अनफॉर्चुनेटली, कि हम अदलिया के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इस माहौल में अगर ये अमेंडमेंट होती है तो जो 3 जजेस एलिवेट होंगे नेचुरली वो हाई कोर्टों के सीनियर जजेस ही आएंगे, और वहां से जो जजेस आएंगे उन पे भी सवाल लोग उठाने शुरू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये नेक नीति से होना है फिर भी ये विल के साथ होना चाहिए। ठीक, कमर जमान कायरा की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन वक्त तो चाहता है ब्रेक का, जिसके बाद JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے قمر زمان کائرہ صاحب اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان صاحب کو سنا. اس وقت جے یو آئی فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ. مولانا صاحب نے تو آج بڑی دھواندار تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایکسٹینشن جو ہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے, اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور جو کرنا ہے وہ جوڈیشل ریفارمز اور اس کی بات کر رہے ہیں. ایک تو کیا اگر حکومت آئینی ترمیم کراتی ہے, ججوں کی عمر زیادہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے, تو جے یو آئی نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل شاہ زیب صاحب. بات یہ ہے بنیادی طور پر میرے خیال میں کہ کل تک حکومت یہ کہتی رہی اور حکومتی وزراء بھی یہ کہتے رہے کہ مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کریں گے اور جمعیت علماء اسلام ہماری حمایت کرے گی قانون سازی میں, بالخصوص جب ججوں کی ایکسیشن کی نوبت آئے گی. لیکن ہم مختلف ٹاک شوز میں بذات خود یہ کہتا رہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کا فیصلہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی قانون سازی میں حکومت کی حمایت نہیں کرے گی, اور یہ بھی ایک فیصلہ ہے پارٹی کا کہ وہ حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن ہی میں رہے گی. یہ بار بار میں کہتا رہا بذات خود, اور دوست بھی کہتے رہے. لیکن آج مولانا صاحب کی وضاحت کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن جج کی ہو یا فوج میں ہو یا بیوروکریسی میں ہو, یہ غلط تھا, غلط ہے, اور آگے بھی اس قسم کی روایات کو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے اس قسم کی قانون سازی کرانا یہ اچھی روایت نہیں ہے, اور یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور ساتھ یہ بھی بات کی کہ ہم اپوزیشن کریں گے, اس قسم کی قانون سازی کے خلاف ہم اپوزیشن کریں گے. اور یہ بھی کہا میں حافظ صاحب آپ کو آپ کے پاس آتا ہوں, ایک بات عرض کر لوں. اگر آپ ایکسٹینشن کو اتنا وسیع کرتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو 5 سال اور دیں, تو یہ 10 سال کا ہو جائے. جی یہ بات مولانا صاحب نے بھی کی. صحیح. میں آپ کو حافظ صاحب جو انیف عباسی صاحب نے کہا ہمارے شو میں, ذرا سنوائیے. وہ کہ آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوگی, جی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, سمپل میجورٹی سے ہو نہیں سکتی. اچھا نمبرز پورے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. مولانا کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا. اور آئینی ترمیم جو ہے کل آ جائے, پرسوں آ جائے, ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک منڈے کو آ جائیں. اچھا حافظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے پورے ہیں, کل پرسوں یا منڈے کو جب بھی وہ آئینی ترمیم آ جائے گی, پی ٹی آئی کے 5-6 لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے, اور مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ پھر میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی سورسز سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو انکار نہیں کیا, وہ انتظار میں ہیں ابھی. دیکھیے اجل بھائی بات سنیے, جب آن دا فلور مولانا صاحب واضح یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں آج واضح کر دیتا ہوں کہ میں اس قسم کی قانون سازی کی حمایت نہیں کر سکتا بلکہ اپوزیشن کروں گا, اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اب بھی میاں شہباز شریف صاحب منتظر ہے مولانا صاحب کی حمایت کی, یا آصف علی زرداری صاحب, یا ہمارے بھائی حنیف عباسی صاحب نے جو کچھ کہا, میرے خیال میں اب تو گنجائش بھی نہ رہے. اب تو اس قانون سازی کی حمایت کے لیے مولانا صاحب نے صاف وضاحت کرتے ہوئے انکار کیا. جب ایک چیز کو مولانا صاحب نے آن دا فلور بحیثیت پارٹی لیڈر انہوں نے غلط کہا, اب غلط کی حمایت وہ کیسے کریں گے, غلط کی سپورٹ وہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ باتیں کہ مولانا صاحب ہمیں پی ٹی آئی کے اندر اگر وہ لوگوں کو فلور کراسنگ پہ مجبور کرتے ہیں یا دباؤ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے, یہ تو پھر جمہوری طریقہ نہیں ہے, یہ اصولی طریقہ ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے, 211 نمبر ہے ان کے پاس, ہونے چاہیے 224. اب 224 وہ کیسے پوری کریں گے یہ وقت بتائے گا, پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے پوری کریں گے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب میں تھوڑا سا کے پی کی سچویشن پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. 4 ڈسٹرکٹس میں وہاں پر پولیس سٹرائک پہ ہے وہاں پر,
اور عملداری جو ہے کافی ایریاز میں، ابھی گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اکثر علاقوں میں سپہر کے بعد جو ہے جانا، آپ تو شام کی بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا شام کے بعد عملداری. اب ایسے میں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں افغانستان سے خود جا کے بات کروں گا. اب یہ نہ ان کا ڈومین ہے، نہ آئین ان کو اختیار دیتا ہے. ایک صوبہ کیسے اٹھ کے ایک ملک کے پاس جا کے بات کر سکتا ہے؟ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اجل بھائی، بات یہ ہے، یہی باتیں آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بھی مولانا بار بار اس کا اظہار کر چکا ہے کہ جی آج بھی انہوں نے کیا. میں آ رہا ہوں، اسی پر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ صورتحال حکومت کی اور ریاست کی کنٹرول سے دن بدن باہر ہوتا جا رہا ہے. لوگ مولانا صاحب کا اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیوں کی قیادت اپنے جلسوں میں، انتخابی جلسوں میں، ٹاک شوز میں مولانا کا مذاق اڑاتے رہے. اینکر پرسنز تھے، وہ مذاق اڑاتے رہے. مولانا صاحب الیکشن کی التوا چاہتے ہیں، تاخیر چاہتے ہیں. مولانا صاحب الیکشن نہیں چاہتے ہیں. مولانا صاحب نگران حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں. اور پھر جب آج سے تقریباً 2 ہفتے یا 1 ہفتہ پہلے مولانا صاحب نے جب تقریر کی بلوچستان کی صورتحال پر اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر، مولانا صاحب کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. مولانا صاحب نے یہاں تک کہا کہ جب ملک کی بات ہے تو لہٰذا ملک میں امن و امان کے لیے، سیکورٹی بحال کرنے کے لیے میں کیا کردار، میری پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن مولانا صاحب کی اس بات کو بھی غیر سنجیدہ لیا گیا. آج صورتحال یہ آئی کہ وہ بات جو مولانا کرتے تھے اور خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کنڈی وہی بات کرتے ہیں. اور یہ وہی فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہے، جو الیکشن کے دورانیے میں مولانا صاحب کی اس قسم کی بیانات کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آج وہ خود کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد لوگ نہیں نکل سکتے ہیں. مولانا صاحب نے آج سے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہا کہ مغرب کے بعد پولیس نہیں نکل سکتی ہے اور لوگ بھی نہیں نکل سکتے ہیں. اور مغرب کے بعد صبح تک لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو وغیرہ یہ عسکریت پسندوں کے ہاتھ میں، ان کی کنٹرول میں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک ادارہ پولیس کی صورت میں، آج مولانا نے یہ بات کی، لکی مروت میں 1 ہفتے سے احتجاج پر ہے. کس کے خلاف ہے وہ آپ کے سامنے. اب یہ وسیع ہو گئی یہ احتجاج، ڈیرہ اسماعیل خان تک، بنو تک، پتہ نہیں کن کن اضلاع تک، باجوڑ تک. اب اس صورتحال کو کس طرح درست کرنا ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. جب مولانا بولتے ہیں تو پھر پی ٹی وی اس وقت بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ملک کی سیکورٹی، ملک کی امن و امان کے حوالے سے جو بحران ہے اس میں سنجیدہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ بلوچستان پر بات کریں گے تو بھی آپ اجازت نہیں دیتے ہیں. جب خیبر پختونخوا کے امن و امان پر بات کرتے ہیں تو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو آگے آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا ریاست کا اور ریاستی اداروں کا اور جمہوری قوتوں کا؟ ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.